अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा शहला रज़ा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध। आप देख रहे हैं टोरंटो 360 टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के ज़ेर एहतमाम मोहतरमा शैला रज़ा मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट सिंध के एजाज़ में एक तकरीब रखी है और जिसमें मुअज़्ज़ज़ीन शहर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। तो हम मोहतरमा शैला रज़ा को वेलकम करते हैं आज, और आज उनसे पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उन पे वो गुफ्तगू फरमाएंगी। ख़वातीन व हज़रात, आज की शाम शैला रज़ा के नाम ख़वातीन व हज़रात, सुबह वर्किंग डे है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम इस तकरीब को निस्बतन इंतहाई नुमाइंदा तकरीब के तौर पे याद रखें। मेरे दरमियान एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं हमारे पास। जब मैं 2001 में कनाडा में आया तो मैंने सबसे पहले पूछा कि यहाँ पीपल्स पार्टी कौन है। तो किसी ने कहा कि यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी है। तो मैंने कहा कौन है? तो कहा यहाँ की पीपल्स पार्टी का नाम लियाकत मलिक है। तो मैं जनाब लियाकत मलिक साहब आपको दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप आज की जो हमारी मेहमान हैं उनके लिए एक इस्तकबालिया कलमात जो हैं वो अदा कीजिए। जनाब लियाकत मलिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह मेरा ज़िक्र किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है और ये कसम खाई हुई है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक शैला रज़ा साहबा के साथ सियासी ताल्लुक़ भी है और ये मेरी छोटी बहन भी हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत काम किया और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, वाह कैंट से, शैला रज़ा साहिबा ने वाह कैंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम किया। शैला रज़ा साहिबा के साथ उनके हस्बैंड, मेरे दोस्त भाई कादिर भाई भी हैं और कादिर भाई की जो फ़हम व फ़रासत है, अगर आप उनके साथ बैठें तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि उनकी महफिल से उठा जाए। मैं कादिर भाई को भी यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के साबिक़ सदर मंसूर मिर्ज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ कहें। शुक्रिया। मंसूर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए।
خواتین و حضرات، یہ مرزا ہیں، بہت سے دوست جانتے ہیں اور شاید کچھ دوست نہ جانتے ہوں. میں صرف ایک تعارف ان کا کراؤں گا. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید، خاندان شہیداں کے حوالے سے میں وہ بہت بڑی پھر لمبی بحث ہو جائے گی. منصور مرزا صاحب کے اپنے گھر سے ایک شہید کی شہادت ہوئی. ان کے بھائی، ان کی بردر ان لا، ان کی بیگم کے بھائی نجیب اللہ، سید نجیب احمد، وہ کراچی کے ان نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے کراچی میں نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹی کو زندہ رکھا، بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ دستے راست تھے، اور وہ انہیں باقاعدہ ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا. تو منصور مرزا صاحب اس حوالے سے انتہائی محترم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جناب منصور مرزا صاحب. شیلا رضا صاحبہ، قادر بھائی، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جاوید گجر صاحب کا اور راؤ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجا کے ہمیں ملنے کا موقع دیا اور ہمیں پاکستان سے آئے ہوئے اپنے مہمانوں سے ملنے کا موقع دیا. اور شیلا رضا صاحبہ کو تو میں بہرحال بہت عرصے کا جانتا ہوں، میری بھی وہ چھوٹی بہن ہے، اور جب وہ پی ایس ایف میں کام کرتی تھی نجیب احمد کے ساتھ، اور انہوں نے جب سیاست کا آغاز کیا تو ہمارے سسرال میں ان کا ہر وقت جو ہے ملاقات رہتی تھی. اور قادر بھائی کو میں اس سے پہلے سے جانتا ہوں، اس لیے کہ قادر بھائی جو تھے ہمارے جو اسٹڈی سرکل ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں یہ باقاعدہ وہاں کے کلاسز بھی لیا کرتے تھے. تو قادر بھائی کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. ان کی جو نالج، ان کی جو انفارمیشن اور ان کی جو دسترس ہے تاریخ پہ اور اس پہ، وہ ماشاءاللہ قابل دید ہے. جہاں تک تعلق ہے شہادت کا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے بھائی یہاں پہ پیٹر بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، جن کے بھائی شہباز بھٹی نے بھی جام شہادت نوش کیا ایز اے فیڈرل منسٹر جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 والی، 2010 یا 11. جی ہاں. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو شہیدوں کی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تو یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں کسی کاز کے لیے شہید ہوتے ہیں، جو کاز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت بھی صرف ایک کاز تھا کہ غریب، مظلوم اور جو ہیلپ لیس لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنے کی جو جدوجہد تھی، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمیں دیکھے گئے. میں یہاں پہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا. اصل میں تو ہم شیلا رضا صاحبہ سے ملک کے حالات کے بارے میں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب پاکستانی بہت تشویش میں ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے نے جو کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ تشویش سے دوچار ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی بدتر حالات سے دوچار ہے. جبکہ نواز شریف صاحب کے دور میں $25 بلین 5 سال کے عرصے میں لیے گئے تھے، اور اس کے میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوئے، میٹرو بھی بنی، بجلی کے لیے بھی ہوا. اس لاڈلے نے $12 بلین 5 مہینے میں لے لیے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم اصل میں شیلا رضا صاحبہ سے، اس لیے کہ وہ وہاں کے حالات سے بہت زیادہ قریب سے باخبر ہیں، کہ یہ حالات آخر اس لاڈلے سے اگر نہیں سنبھلتے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے یا کچھ نہ کچھ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز شاید ہمارے پاس پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. تو ہم شیلا رضا صاحبہ سے سننا چاہتے ہیں. تھینک یو. خواتین و حضرات، اس محفل میں بڑی قداور شخصیات موجود ہیں. میں کچھ چند شخصیات کا نام لوں گا، تو اگر وہ ذرا اٹھ کے اپنے یعنی تاکہ میں ان کو اکنالج کر سکوں اسٹیج سے. سعد، یہ ہمارے سعد بھائی ہیں جی، ان سے ہر شخص واقف ہے.
तो साथ भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप शहला साहबा की इज़्ज़त के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। एक शख्सियत हैं साबर गाया साहब। साबर गाया भाई, ये साबर गाया हैं जी। शहला जी, मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे लोग हैं। साबर गाया सर 40 साल से टोरंटो में कोई महफिल, सोशल मीडिया से पहले हर अखबार साबर गाया की खींची हुई तस्वीर की वजह से बिकता था, और अब सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट उस वक्त तक नहीं होती जब तक हमारे साबर भाई जो है ना उसमें उनकी तस्वीर ना हो। तो साबर गाया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। यहाँ पे एक शख्सियत है करीमुल्लाह गोंदल साहब। करीम साहब थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जी, और आज आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जावेद गुजर साहब की दावत पे आपका यहाँ पे हम इस्तकबाल करते हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुश्ताक सोमरू साहब, मुश्ताक सोमरू साहब हमारे लाड़काना के शहजादे। जब हम इनको देखते हैं तो हमें बस जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ जाते हैं। नजमुल हसन साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न के कैमरामैन, नहीं आप वहाँ पे नजम भाई आप वहाँ पे प्रोड्यूसर थे। नजम भाई प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान टेलीविज़न में, और यहाँ पे ये इस वक्त एक मुकामी टेलीविज़न के साथ वाबस्ता हैं और इंतहाई मोहतरम शख्सियत है। नजम साहब थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए इस तकरीब को कवर करने के लिए। राबिया काज़मी साहबा, कुछ जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए। हमारे एक यंग नौजवान हैं जिनको मैं अपना भतीजा भी कहता हूँ, छोटा भाई भी कहता हूँ, पता नहीं ये क्या है, और कभी कभी ये मुझे डांट भी देते हैं, तो इनकी डांट खा के मैं चुप कर जाता हूँ। वकास गोंदल साहब, वकास साहब आप हमारी उभरती हुई यहाँ की लीडरशिप हैं। आप सहाफ़ियों की एक इंतहाई मोतबर सहाफ़ियों में एक शख्सियत हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, हम आपके ममनून हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं आरिफ शेख साहब। आरिफ भाई, आरिफ शेख साहब जी, जब 2001 में मैं यहाँ पे आया तो मैं जेराड में था, तो वहाँ पे एक शख्सियत तकरीर कर रही थी, योम पाकिस्तान का या दिन था, तो मैं देख रहा था, मैं कहता यार ये इतना प्यारा बोलने वाला कौन है। बाद में मुझे पता चला कि ये मेरी सादत है कि मुझे उनकी दोस्ती नसीब हुई। तो आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये हमारे दोस्त हैं जी जो कि सहाफ़ी थे। एक साहब हैं जो कि लिबरल पार्टी, फेडरल लिबरल पार्टी की बड़ी ही मोतबर शख्सियत हैं। वो कनाडा में डिसीजन मेकर्स में ही हैं समझिए, क्योंकि वो बहुत से MPs जो हैं वो उनसे मशवरे लेते हैं मेरे। तो जनाब कैसर भट्ट साहब, कैसर भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ कैसर डार साहब। बात आगे चलती रहेगी, लेकिन एक साहब को मैं हाजी जमील साहब कहाँ पे हैं? हाई साहब कहीं बात। अच्छा, एक और शख्सियत हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, औरंगज़ेब ज़फ़र ख़ान। औरंगज़ेब साहब आप खड़े होइए। कादर साहब आप इनको पहचानते हैं? कादर भाई आप पहचानते हैं इनको, औरंगज़ेब ज़फ़र साहब को? ये उन 54 कैदियों में से हैं जिन पे मुकदमा चला, जिनमें से 3-4 को सज़ाए मौत हुई, बाकी सबको उम्र कैद हुई। इनकी सज़ाए मौत उम्र कैद में बदली, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में तशरीफ़ लाईं तो ये वो जो एमनेस्टी मिली थी उसमें फिर ये बाहर आए, जनाब औरंगज़ेब ज़फ़र साहब। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कनाडा में, टोरंटो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कितनी मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। एक और साहब हैं, उनके वालिद के साथ मेरा काफ़ी ताल्लुक़ रहा, मुमताज़ राठौर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, और उनके साहबजादे जनाब हारून राठौर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये सब लोग आए हैं, सब दोस्त आए हैं, इतने कदावर दोस्त आए हैं शहला साहिबा की इज़्ज़त अफजाई के लिए, आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में। ख़वातीन हज़रात, अब मैं दावत दूंगा एक ऐसी शख्सियत को जिनके भाई 1988
جی میں بابا صاحب کو جی آمنہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ. آپ کا اے آر وائی سے تعلق ہے, اے آر وائی سے تعلق ہے. اور بابا صاحب اب لیٹ آئے ہیں تو ہم کیا کریں, کیونکہ ان کی برتھ ڈے تھی 4-5 دن پہلے, یہ ابھی تک اسی مستی میں ہیں. عرفان ملک صاحب, عرفان ملک صاحب ذرا شکل دکھائیے. جی عرفان ملک صاحب ہیں, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. تو عرفان ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. جی میں جن شخصیت کا ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ایک مجھے جہانگیر بدر صاحب نے ایک بات بتائی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک اجلاس میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 چیئرز ہیں, ایک محترمہ صاحبہ کے لیے اور ایک جہانگیر بدر کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں, ایک چیئر اور یہاں پہ لائی جائے. تو یہ بڑی مستند بات اس لیے ہے کہ یہ جہانگیر بدر صاحب نے مجھے بتائی. تو وہ جو ایک کرسی لگائی گئی اور سب لوگ جو موجود تھے اس وقت, تو وہ پریشان تھے کہ بھئی یہ تیسری کرسی کس کے لیے لگائی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ شہباز بھٹی اس تیسری کرسی پہ بیٹھیں گے. شہباز بھٹی شہید پاکستان پیپلز پارٹی کی مائنورٹی ونگ میں تھے, انتہائی معتبر شخصیت تھے, اور وہ اصولوں پر انہوں نے اپنی جان دی جبکہ انہیں لائف تھریٹس موجود تھے. اور جناب شہباز بھٹی صاحب کے چھوٹے بھائی پیٹر بھٹی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. آپ بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل کرسچن وائس کے, آپ تشریف رکھیں. تھینک یو دانیال بھائی. محترمہ سہیدہ رضا صاحبہ, چودھری جاوید گجر صاحب, اور تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمارے لیے یہ بات آج بڑے اعزاز کی ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہیں جن کو ملنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر ہمارا جو حوصلہ بلند ہوا ہے, اور وہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قائم و دائم ہے اور اسی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ چلتی رہے گی. اور کبھی ضرورت پڑی تو جیسے پہلے ہمارے بڑوں نے, ہمارے لیڈروں نے خون بہایا ہے, وہ آج بھی بہاتے رہے گی. میں آپ سب ساتھیوں کو اس بات کی انشورنس دیتا ہوں کہ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی اور دوسری مائنارٹی بھی آپ سب کے ساتھ برابر کی شریک ہے, اور جب کبھی پاکستان میں آئین کچھ بھی کوئی بھی آن آئے گی تو ہمارا بھی خون اسی طرح بہے گا جیسے آپ سب کا بہتا ہے. میری طرف سے آپ سب کو اور خاص طور پر محترمہ کو, سعیدہ کو بہت بہت مبارک ہو, اور کینیڈا میں ویلکم. تھینک یو. بعد میں 2 ایسے حضرات رہ گئے ہیں جن کا میں تعارف کروانا چاہوں گا, اس کے بعد میں محترمہ شہلا رضا صاحبہ کو بلاؤں گا. احسن کھوکر, احسن کھوکر نوجوان شخصیت ہیں پاکستان پہ. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ان نوجوانوں میں ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست بھی کرتے ہیں اور لوکل سیاست بھی کرتے ہیں. ہم لبرل والے ان کو اپنا جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے انہیں جیالا کہتے ہیں. جناب احسن کھوکر صاحب ایک شخصیت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے کی تصدیق بھی ہے کہ ان کی تیسری نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے چچا کو, اپنے باپ کو, اپنے سب کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے باتیں کرتا دیکھا, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے اسٹرگل کی. آپ جب دبئی میں تھے تو وہاں پہ جنرل سیکرٹری تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, سعودی عرب میں گئے تو سیکرٹری انفارمیشن تھے, اور جب کینیڈا میں آیا تو جاوید گجر صاحب نے کہا کہ میں تو صدارت قبول ہی اس صورت میں کروں گا جب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری راؤ صاحب ہوں گے. تو راؤ صاحب جی ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. راؤ صاحب تھینک یو سو مچ. آپ تو اب خواتین و حضرات, عشق
کچھ لوگ کہتے ہیں عشق ناکام ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عشق کامیاب ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں عشق عشق ہوتا ہے، عشق نہ کامیاب ہوتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے. ہمارے پاس آج جو شخصیت ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں، ان کا بھی عشق ہے، اور وہ عشق ہے خاندان ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، وہ عشق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ عشق ہے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ، وہ عشق ہے استحصالی قوتوں کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ. اور اس عشق میں ان کا ساتھ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس عشق میں آپ کا ساتھی، آپ کا جیون ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہو. اس عشق میں جس شخص نے ان کا ساتھ دیا، اب پتہ نہیں وہ بڑے عاشق ہیں یا یہ بڑی عاشق ہیں، وہ ہیں جناب عبدالقادر. قادر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کی اسٹرگل کو ہم سلام کرتے ہیں. محترمہ، آپ کے حوالے سے، آپ کی اسٹرگل کے حوالے سے یہاں پہ ہم آپ کو ہمیشہ اس کو تسلیم کیا ہے. آپ تشریف لائی ہیں. یہ سب حضرات جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ کمیونٹی کے انتہائی نمائندہ حضرات ہیں جو آپ کی محبت میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ اسپیکر رہیں، ڈپٹی اسپیکر رہیں، اور اس کے علاوہ آج کل آپ ومن منسٹری سندھ کی منسٹر ہیں اور لک آفٹر کر رہے ہیں. مگر میں یہ بات بتا دوں، یہ میں بڑی واضح بتا دوں، آپ یہاں پہ تشریف رکھ رہی ہیں، آپ یہاں پہ آئی ہیں، آپ کی عزت اور احترام آپ شہلا رضا کے حوالے سے ہے، منسٹر کے حوالے سے قطعاً نہیں. تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ہر شخص آپ کو سننا چاہتا ہے. شہلا رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید گجر صاحب، راؤ صاحب اور احسن صاحب، کیونکہ یہی آج کل یہاں پارٹی سنبھالے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور باقی آپ سب کا اس سے زیادہ شکریہ، کیونکہ موسم جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ میں نے صبح آصف بھائی سے پوچھا کہ شام کو پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں نے کہا نہیں ہوگا، اور یہاں پہ سب چلتا ہے. اب کیونکہ سب سے پہلے ملک صاحب نے بات کی تھی، تو واہ کینٹ میں جب میں تھی تو 97 تھا، اور الیکشن ہو رہے تھے. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک خاتون آفیسرز کالونی میں ایک ایک گھر کے سامنے گاڑی روکتی تھیں اور اندر جاتی تھیں، بات کرتی تھیں. تو اختر بھائی جو ہیں ان کو پتہ چلا، وہ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ قادر بھائی ہماری بہن اسپیچ کر لیتی ہے. کہا ہاں بالکل، کل لائق علی چوک میں اسپیچ کرے گی. اب 97 میں واہ کینٹ میں یا تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اسپیچ کی تھی، شہید نے، اس کے بعد وہاں پہ رواج ہی نہیں تھا. تو لائق علی چوک پہ جلسہ تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو لوگ تھے ان کو اختر صاحب بتاتے تھے میں لیاقت کا بھائی ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، اور اس کے بعد وہ خود جب بات کرتے تھے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کسی کی بات کرنے کی. اور انہوں نے مجھ سے اسپیچ کرائی، ساتھ لے کر واپس آئے اگلے دن، اور باہر سے چلے گئے. اگلے دن صبح آئے، رمضان تھے، کہنے لگے کہ بھائی کہاں ہے، مجھے قے ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ابھی تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، میں آپ کو پراٹھا بنا دیتی ہوں، پورا دن ہے اور ہم نے کام کرنا ہے سارے دن الیکشن کا. ہاں بنا دو. تو جب آملیٹ اور پراٹھا میں نے ان کو دیا تو کہنے لگے کہ کل اسپیچ ایسی کی تھی کہ اس کے بعد زبان کٹ جانی چاہیے، اور آج پراٹھا اور آملیٹ ایسا بنا ہے کہ ہاتھ کاٹ دینے چاہیے.
تو وہ مجھے اس لیے بہت یاد آتے ہیں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ ہوتے، کہ ہم نے وہاں پر پھر پورا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جس کو تراشتے ہیں، بناتے ہیں، پھر وہ لوگ نہیں رہتے. ہم نے پوری جب کیمپین چلا رہے تھے تو پھر بہت زیادہ سردی تھی. ہم لوگ نے اپنے گھر میں پورے محلے کو بلایا، اور اختر بھائی نے پورا ان کو 2-3 گھنٹے اکیلے شخص نے ان کو بٹھائے رکھا، باتیں کرتے رہے جب تک کہ آج کل پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں غلام سرور، وہ آ نہیں گئے، اور بہت اچھا رہا. اور ہار تو گئی پیپلز پارٹی، لیکن پہلی دفعہ آفیسرس کالونی سے جیتی. 700 ووٹ پڑے، ورنہ آفیسرس کالونی سے لوگ نکلتے نہیں تھے. تو اس لیے میں نے وہاں کینٹ میں کام کیا کہ میرے بھائی. اور پھر اس کے بعد تو اب یہ ہو ہی گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ہے الیکشن میں گئی تھی، کشمیر کے الیکشن میں بھی، کیونکہ یہاں پہ فیصل راٹھور کے بھائی بیٹھے ہیں تو آپ کے گھر بھی جانا ہوا، اور پھر ان کے ساتھ کہوٹہ حویلیاں بھی گئی میں. اور بہت اچھا مطلب پارٹی کا احسان ہے کہ پورا پاکستان بھی دیکھنے کا موقع ملا، ممالک بھی کافی دیکھنے کا موقع ملا. اور پارٹی ہی کا یہ احسان ہے کہ گورنر کی پوسٹ صوبے میں سب سے بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد اسپیکر، اور یہ سب. اس کے ساتھ جو بہت بڑی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ محترمہ فریال صاحبہ کے ساتھ میں نے عمرہ بھی کیا، تو پارٹی نے مجھے دین اور دنیا سب کو دیا. اور اس سے بڑی ایک مسلمان کی کیا خواہش ہوگی کہ وہ کعبے کو دیکھ لے، اور مجھے وہ لے کر گئیں. اور جس طرح سے وہ عمرہ ہوا مجھے ساری عمر یاد رہے گا، اور وہی میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ میں نے عمرہ کیا. اور آپ لوگ کے پاس جب بھی آتی ہوں مجھے بہت یہاں پہ محبت ملتی ہے، اور جس طرح سے آپس میں لڑائی ہوتی ہے میرے سامنے کہ ہم نے ملنا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس دفعہ تو مرزا منصور ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی سسرال میں میری حیثیت 3 بہنوں کے بعد ایک چھوٹی ہی بہن کی تھی. میں اور نجیب نے بہت سارا وقت ساتھ گزارا ہے، اور آج بھی نجمی بھائی جب ملتے ہیں مجھ سے تو بس اس کی اتنی سی بات میں کروں گی کہ گھر میں نجمی بھائی اور قادر بیٹھے ہوئے تھے. قادر نے پتہ نہیں کس بات پہ کچھ اونچی آواز نکالی، انہوں نے کہا یار میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو شہلا سے. تو یہ میل ہوتے ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ اب یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم سب خاندان ہو گئے. اور آپ لوگوں سے جس طرح سے میرا ملنا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے، تو راؤ بھائی کے یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں جائیں، یہ نہیں ہو وہاں پر. یہ سب بہت اچھا لگتا ہے مجھے. احسن ہے، نیاز ہے، اور کرایہ آپ بھیجیں میں بالکل آؤں گی. اب تو 5 سال کا ویزا لگ گیا ہے. اب رہی جہاں تک دیکھیں پاکستان کی حالات، ہم سارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں، مختلف پارٹیز سے تعلق ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب ہم سے متفق ہوں، لیکن بس ٹھیک ہے الیکشن ہو گیا، اور تمام پارٹیز کو ہم نے ساتھ لے کر اوتھ بھی کروایا. ورنہ جس طرح سے الیکشن ہوا تھا، جس طرح سے رزلٹ تھے، وہ سب جانتے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بہت دیر سے سمجھ آیا. جب چیئرمین نے کہا تو اس وقت وہ تالیاں بجا رہے تھے. تو اب جو ہو گیا، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اور یہی سوچ کر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی لاش اٹھا کر پاکستان کھپے کہا، تو کبھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ کیسے الیکشنز ہیں. اس کے بعد چاہے چیئرمین بلاول ہوں کہ انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا میں سمجھتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب، سب نے ہی یہ کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بہرحال اس کو ہماری کمزوری سمجھا گیا، اور جو الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، جو کلچر انٹروڈیوس ہو چکا ہے،
जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है ये हमारी ज़बान का तरीक़ा नहीं था, लेकिन ये सब हमने अपने पाकिस्तान के लिए तो बर्दाश्त करना है और अपने रद्द अमल को इस तरह देना है कि अगर कभी हो भी जाए गलती तो चाहे किसी पार्टी का चेयरमैन ही क्यों ना हो, उसने कहा कि मुझसे गलती हुई, और गलती को गलती ना मानना उससे बड़ी गलती है, और गलती को मान लेने वाला बहुत बड़ा होता है। और मैं समझती हूँ कि जहाँ 29-30 साल के लड़के से हमने इलेक्शन कैंपेन को चलाना सीखा, वहाँ पे ये भी देखा कि किस तरह से अपनी बात अगर गलत हो गई तो अब जो सूरत हाल है वो वाकई परेशान कुन है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो पार्टी है वो अपने 5 साल पूरे करे, और ये कोई रियायत नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मईशत, जिसको ख़ुद असद उमर साहब ने कहा कि ICU में है, उसको कुछ ताकतवर ड्रिप्स लगाई जाएं, रोज़ाना की बुनियाद पर नाकाम हो, आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं हो, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि साथ मिलकर चलें। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है क्योंकि फाइनेंस हो या जो भी आप कह दें, ये मेरा इंतहाई कमज़ोर सब्जेक्ट तो क्या मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, इसीलिए मैं रोज़ाना फ़िगर निकाल कर बैठती हूँ, और जब भी हमारा ये प्रोग्राम होता है उस पर मैं बात करती हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा शहला रज़ा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध, पाकिस्तान। आप देख रहे हैं टोरंटो 360 टीवी साबिर गाया के साथ। मैं हूं वकास गोंदल और आप देख रहे हैं टोरंटो 360 टीवी। देखते रहिए।